सलाम व आदाब नाजरीन। आज ये पहला वीडियो है जो बिहार स्टेट में जो एग्ज़ाम होता है, बिहार एस्टेट का जो एग्ज़ाम होता है, सुपर टेट जो इसे कहते हैं, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो तरह का एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 में आमतौर पर कवायद पूछे जाते हैं, ग्रामर से ज़्यादा सवालात आते हैं, और पेपर 2 में अदब से ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, नस्र और शायरी से सवालात ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज का ये हिस्सा, आज का ये पहला वीडियो पार्ट 1 का यानी पेपर 1 का जो ग्रामर वाला पोर्शन पूछा जाता है उसका इब्तदाई हिस्सा है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले कलेमा या लफ्ज़ की तारीफ के बारे में जानते हैं। कलेमा ही को लफ्ज़ कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा हमेशा के लिए। जिसको कलेमा कहते हैं उसी को क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। अच्छा, कलेमा किसी को कहते हैं और लफ्ज़ किसको कहते हैं, ये जानना ज़रूरी है। कहते हैं जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे कलेमा या लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है। बल्कि इसको अरबी में कहते हैं मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, इंसान जो कुछ फेंकता है अपने मुंह से उसी को लफ्ज़ कहते हैं। तो बात वही निकली, जो बात हमारे मुंह से निकलती है उसे कलेमा या लफ्ज़ कहते हैं। पूरा कलेमा अल्फाज की मदद और अल्फाज हरूफ की मदद से बनते हैं। अब पूरा कलेमा या लफ्ज़ जो बनता है वो किसकी मदद से बनता है, हरूफ की मदद से बनते हैं। उन मुफरद और मुरक्कब हरूफ को हरूफ तहजीबी कहा जाता है। तो पता चला कि अलिफ से लेकर के ये तक तमाम हरूफ को हरूफ तहजी कहते हैं। और हरूफ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कुछ मुफरद होते हैं और कुछ मुरक्कब होते हैं। मुफरद एक को कहते हैं और एक से ज़्यादा को मुरक्कब कहते हैं। तो आपको ये बात ज़रूर समझ में आ गया होगा कि कलेमा किससे कहते हैं। कलेमा या लफ्ज़, इंसान के मुंह से जो बात निकलती है उसको कलेमा या लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ जो भी बनता है वो हुरूफ से बनते हैं, और हुरूफ की दो किस्में होती है, मुफरद और मुरक्कब, जिनकी तादाद उर्दू ज़बान में अलग अलग लोगों के एतबार से ख़यालात से अलग है। और कुछ लोग और ज़्यादा जो ख़यालात है वह 50 बताया जाता है, मुफरद और मुरक्कब दोनों को मिला करके। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि जब कई हरूफ एक साथ मिल जाते हैं तो वो लफ्ज़ बन जाते हैं। मसलन ऐन, काफ, लाम। तो ऐन अलग हर्फ है, काफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, तीनों को मिला दिया गया, एक लफ्ज़ बन गया अक़ल। ये एक लफ्ज़ है। इसी तरह कई अल्फाज मिलकर जुमला बनाते हैं। मसलन तुम अक़ल से काम लो। तो हर्फ को मिला करके लफ्ज़ और लफ्ज़ों को मिला करके क्या बनाते हैं, जुमला, जैसा कि आपने देखा। आगे देखते हैं, आगे क्या है। कलेमा या लफ्ज़ की दो किस्में होती है, मौजू और मुहमल। याद रखिएगा, कलेमा या लफ्ज़ की कितनी किस्में होती है, दो किस्में होती है, मौजू और मुहमल। मौजू किसे कहते हैं, मौजू वो अल्फाज जो बामानी हो, यानी ऐसे अल्फाज जिसके कोई मानी हो, लफ्ज़ सुन करके हमारे जहन में कुछ समझ में आए, उसी को कहते हैं बामानी अल्फाज। जैसे कि सड़क, जैसे कि फूल, जैसे कि रोटी। तो कलेमा की दो किस्में हुई, मौजू जिसके बारे में आप जानते हैं, मुहम्मल के बारे में। मुहम्मल किसे कहते हैं, मुहम्मल वो अल्फाज जिसके कोई माना मतलब ना निकलते हो, जैसे सड़क वड़क, फूल सूल, रोटी वोटी। तो यहाँ देखिए आप, हर एक लफ्ज़ के साथ एक लफ्ज़, जैसे सड़क मौजू लफ्ज़ है जिसका कोई मतलब होता है, वड़क ये मौजू लफ्ज़ नहीं है। ये मौजू लफ्ज़ अगर नहीं है तो है क्या, इसी को कहते हैं मुहम्मल लफ्ज़ जिसका कोई मतलब नहीं होता है। क्या बोलते हैं उसको, मुहम्मल लफ्ज़ बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। इसी तरह फूल सूल में फूल मौजू लफ्ज़ है, ठीक है, और सूल इसमें क्या है, मुहम्मल लफ्ज़ है। रोटी मौजू लफ्ज़ है और ओटी क्या है, मुहम्मल लफ्ज़ है। तो सड़क वड़क में ये क्या है, सड़क वड़क में ये क्या है, ये मौजू लफ्ज़ है। क्या है, सड़क मौजू और वड़क क्या लफ्ज़ है, मुहम्मल लफ्ज़ है, ठीक है। जैसे कि हम आपको यहाँ पर निशान लगा देते हैं, देखिए ये भी सूल, ये भी, और ओटी ये भी, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ऊपर की मिसालों में वड़क, सूल और ओटी मुहम्मल अल्फाज हैं, इसीलिए उर्दू कवायद में उसका ना तो कोई जिक्र है और ना ही उससे बहस की जाती है। याद रखिए, उर्दू कवायद में सिर्फ उन्हीं अल्फाज से बहस की गई है जो लफ्ज़ मौजू हैं, यानी बामाना अल्फाज हैं।
ٹھیک ہے، اب جو بھی باتیں کتابوں میں ہوتی ہے یا بات چیت ہوتی ہے، بات چیت میں نہیں، کتابوں میں جو بحث ہوتی ہے قواعد کے اعتبار سے، تو بامعنی الفاظ سے زیادہ بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انہیں بامعنی الفاظ کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو کلمہ کسے کہا گیا؟ بامعنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی الفاظ کو کیا بولتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں، یاد رکھیے گا اس کو۔ آگے چلتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، حرف، فعل۔ اسم، حرف اور فعل، یاد رکھیے گا، بہت زیادہ ایگزام میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، اسم، حرف اور فعل۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ یا لفظ جس سے کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام معلوم ہو، جیسے کہ شاہد، قلم، تاج محل، دہلی، آم وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حرف کسے کہتے ہیں؟ دیکھتے ہیں حرف کسے کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں، تنہا بولنے یا لکھنے میں اس کے کوئی معنی نہیں نکلتے، مثلاً تک، پر، سے، کو، نیچے، اوپر، یہ سب کیا ہیں؟ حروف ہیں۔ ان حروف کو آپ اکیلے استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کسی کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے؟ اچھا، تو حروف کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو جوڑنے کا کام کون کرتا ہے؟ حروف کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ گئے؟ آگے دیکھتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، مثلاً نوید دوڑتا ہے، ہم کھیل رہے ہیں، لڑکے آئے۔ ان جملوں میں دوڑتا ہے، کھیل رہے ہیں، آئے، کیا ہے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ فعل سمجھ میں آ گیا، جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں اقسام اسم۔ اقسام قسم کی جمع ہے، اسم کی جمع اسماء۔ تو اسم کی قسمیں کیا کیا ہیں؟ اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق، ٹھیک ہے، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اچھا، دیکھتے ہیں ان کی تعریفیں کیا ہیں۔ اسم جامد، اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے نکلا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ اس سے نکلے، جیسے گھوڑا، آدمی، چاقو وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جامد کہتے ہیں۔ اسم جامد کا مطلب نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیے، اسم جامد کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے جیسے کوئی ایک لفظ لے لی، جیسے گھوڑا، تو گھوڑا ایک ایسا لفظ ہے، اس سے کوئی لفظ نہ بنتا ہے اور نہ یہ کسی لفظ سے بنا ہے۔ اسی طرح آدمی، اس سے کوئی لفظ نہیں بنے گا اور نہ یہ کسی سے بنا ہے۔ چاقو، یہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے کوئی لفظ بنے۔ ایسا لفظ جس سے نہ کوئی بنے اور نہ خود بنا ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ جامد بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مصدر۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ اسم مصدر۔ اسم مصدر وہ لفظ جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے اور کلمے نکلتے ہوں۔ مصدر میں فعل کا اظہار تو ہوتا ہے مگر لوازم فعل اس میں نہیں پائے جاتے۔ یاد رکھیے کہ مصدر کی علامت نہ ہے، جیسے دوڑنا، پینا، کرنا، ہونا، رونا وغیرہ۔ کیا سمجھے اس میں؟ اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مصدر اسے کہتے ہیں جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے بنتے ہوں، جیسے دوڑنا سے دوڑو، جیسے دوڑنا سے دوڑتا ہے، جیسے دوڑنا سے دوڑ وغیرہ، یہ سب لفظ کس سے بنا ہے؟ مصدر سے بنا ہے۔ تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مصدر کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ فعل کے لوازم اس میں سے نہیں پائے جاتے ہیں، یعنی فعل کا اظہار ہوتا ہے لیکن فعل جو حرکت کرتی ہے وہ مصدر میں نہیں پایا جاتا ہے، یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے کیا ہے؟ اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو، مثلاً کھانے والا کس سے بنا ہے؟ کھانا سے، تھکن، تھکنا سے، لڑاکا، لڑنا سے، گرتا، گرنا سے، پڑھتا، پڑھنا سے، جھومتا ہوا، جھومنا سے۔ تو جو کسی مصدر سے بنا ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اسم مشتق بولتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسم مشتق وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو، مثلاً کھانے والا، تھکن، لڑاکا، گرتا پڑتا، جھومتا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آگے دیکھتے ہیں اقسام اسم جامد۔ اسم جامد کی قسمیں، ابھی ہم نے پڑھا کہ اسم جامد کسے کہتے ہیں؟ جو نہ خود کسی لفظ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی لفظ بنے، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسم جامد بولتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھ لیجئے اسم جامد کی کئی قسمیں ہیں۔ اسم معرفہ کو اسم خاص بھی بولتے ہیں اور اسم نکرہ کو اسم عام بھی بولتے ہیں۔ 2 قسمیں یہاں بتائی جا رہی ہے۔ تو کیا ہے اسم معرفہ؟
اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسم معرفہ کو انگلش میں پراپر ناؤن بھی بولتے ہیں، جبکہ نکرہ کو کامن ناؤن بھی بولتے ہیں، یعنی وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا کسی خاص چیز کا نام سمجھا جائے، جیسے اسلم، دہلی، چاندنی چوک، قطب مینار، کٹیہار وغیرہ، یہ سب کو کیا بولتے ہیں؟ اسم معرفہ بولتے ہیں۔ پٹنہ، یہ سب کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے۔ تو اسم معرفہ کا دو نام ہوتا ہے، ایک اسم معرفہ اور ایک اسم خاص۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ اسم نکرہ دیکھیے، اسم نکرہ اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسم خاص کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسم معرفہ، اسی طرح اسم نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا علم نہ ہو، بلکہ وہ عام جیسے خاص شخص یا جگہ کا علم نہ ہو، یہ بات یاد رکھے گا، عام شخص یا جگہ کا علم ہو، ٹھیک ہے، جیسے لڑکا، جیسے کتا، جیسے کان، جیسے کتاب وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ اسم نکرہ بولتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے کیا ہے؟ آگے ہے اقسام اسم معرفہ، اسم معرفہ کی قسمیں۔ اسم معرفہ کی قسموں میں کون کون آتا ہے؟ اسم علم، خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرفیت، ٹھیک ہے۔ اسم علم کا مطلب علم صرف بولا جاتا ہے، اس کے بعد خطاب بولا جاتا ہے، لقب بھی بولا جاتا ہے، تخلص بھی بولا جاتا ہے، کنیت بھی اور عرفیت، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسم علم کے بارے میں جانتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے اسم علم۔ اسم علم کا دوسرا نام اسم خاص ہے، کسی فرد، جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو کہتے ہیں، جیسے دہلی، لال قلعہ، عمران وغیرہ، اسے کیا بولتے ہیں؟ اسم علم کو اسم خاص بھی بولتے ہیں۔ تو گویا اسم معرفہ کا تین نام ہو گیا، اسم معرفہ، اسم خاص، اسم علم۔ آگے چلتے ہیں، خطاب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، خطاب بادشاہ یا امراء کی طرف سے جو اعزازی نام دیا جاتا ہے اسے خطاب کہتے ہیں، مثلا خان بہادر، بھارت رتن، شمس العلماء، عماد الملک وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ خطاب ہے۔ تو آپ خطاب سمجھ گئے، اور جیسے کہ بہت سارے یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو یہ کہا گیا ہے، شمس العلماء خواجہ الطاف حسین حالی کو کہا گیا ہے، شبلی نعمانی کو بھی شمس العلماء کہا گیا ہے۔ تو یہ سب بڑے بڑے نام ہیں، انہوں کو خطاب کہا جاتا ہے جو بادشاہ کی طرف سے ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لقب کسے کہتے ہیں؟ لقب وہ نام جو کسی خوبی یا بڑائی کی وجہ سے پڑ گیا، جیسے رستم ہند، ملکہ ترنم، بلبل ہند، شیر خدا، جہانگیر، کلیم اللہ۔ رستم ہند مطلب رستم ہند ہندوستان کا بہادر، ملکہ ترنم ایسی آواز والی جس کی آواز تمام آوازوں سے زیادہ اچھی ہو، بلبل ہند وہ بھی کہا جاتا ہے جس کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے۔ شیر خدا حضرت علی کا لقب ہے۔ جہانگیر دنیا میں حکومت کرنے والا۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، تخلص کسے کہتے ہیں؟ شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ ایک مختصر سا نام اور رکھ لیتا ہے، جس کا استعمال وہ اپنے کلام کے آخری شعر میں کرتا ہے۔ عام طور سے لوگ شعراء کو اس کے تخلص کے نام سے ہی جانتے ہیں، مثلاً کہ غالب، حالی، جگر، فراق وغیرہ۔ تخلص سمجھ گئے؟ جیسے کہ دیکھ لو، حالی کا پورا نام کیا ہے؟ خواجہ الطاف حسین۔ جگر مراد آبادی، اس کا اصل نام کیا ہے؟ علی سکندر۔ فراق کا نام کیا ہے؟ رگھوپتی سہائے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، شعر کا جو آخری مصرع ہوتا ہے وہاں پر اپنا نام استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، بنا ہے شہ کا مصاحب فرے ہیں اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو ہی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غالب نے اپنا یہ نام آخری شعر میں استعمال کیا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کنیت کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو ماں، باپ، بیٹے، بیٹی یا کسی اور کے تعلق سے مشہور ہو جائے کنیت کہلاتا ہے، جیسے ابن مریم کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ام کلثوم، ابو ہریرہ، ام کا مطلب ماں ہوتا ہے، ابو کا مطلب ابا ہوتا ہے، ابن کا مطلب بیٹا ہوتا ہے۔ تو یہ تعلق کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، عرف
اصلی نام کے علاوہ کسی طرح کی نفرت یا پیار سے جو نام پڑ جاتا ہے اسے عرف کہتے ہیں، جیسے کلو، چنو، گڑیا، ناٹے، ننھے میاں وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ عرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو پیار سے بھی بولا جاتا ہے یا نفرت سے بھی بولا جاتا ہے، یعنی اس کی ایکٹیویٹی سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں۔ آج کے لیے یہ جو آپ کو میں نے بتایا یہ ایک طرح سے تھیوری ہے، اگر آپ اس کو اچھے سے سمجھیے گا، پڑھیے گا، تو آپ MCQ آرام سے حل کر لیجیے گا۔ ہم نے جو کچھ پڑھا اب اپنا ہم جائزہ لیتے ہیں، کیا ہم نے صحیح پڑھا یا اچھے سے پڑھا یا صحیح سے نہیں پڑھا۔ آئیے معروضی سوالات دیکھتے ہیں، آبجیکٹو کوشچن دیکھتے ہیں۔ جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، لفظ، دونوں، سب غلط ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جو بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ یا لفظ، دونوں صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ والا جواب صحیح ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں، معنی کے اعتبار سے کلمہ یا لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ معنی کے اعتبار سے کلمہ یا لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، 3، 4، 5۔ آپ بھی سوچئے، پہلے آپ لگائیے، اگر آپ کمنٹ سیکشن میں جواب دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے 2، معنی کے اعتبار سے کلمہ یا لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع اور محمل۔ آگے چلتے ہیں، وہ الفاظ جو بامانی ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ موضوع، محمل، مکمل، موضوع۔ کون سا صحیح جواب ہوگا اس کا؟ آپشن اے۔ آگے آتے ہیں، پانی اور وانی میں وانی کون سا لفظ ہے؟ موضوع، محمل، مناسب، مکمل۔ اب بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ وانی، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے، محمل لفظ ہے۔ آگے آتے ہیں، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 4، 5، 1۔ کیا اس کا صحیح جواب ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا کلمہ کی 3 قسمیں۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، سوال نمبر 6، وہ کلمہ یا لفظ جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہوگا، آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے، اسم کہتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، سوال نمبر 7، وہ الفاظ جو 2 اسموں یا 2 جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم، فعل، صفت، حرف۔ تو صحیح جواب اس کا کیا ہوگا؟ آپ بھی دماغ لگائیے، اس کا صحیح جواب کیا ہو سکتا ہے؟ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے چلتے ہیں، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل، صفت، اسم، حرف۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، آپشن اے یعنی فعل۔ آگے چلتے ہیں، وہ اسم جو نہ خود کسی سے نکلا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ اسے نکلے اسے کیا کہتے ہیں؟ جامد، مصدر، مشتق، حرف۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے اس کا صحیح جواب۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو نہ کسی سے بنا ہو لیکن اس سے بنتے ہوں، ٹھیک ہے۔ مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق کسی سے بنا بھی ہے اور اس سے بنتے بھی ہیں، حرف کے بارے میں پتہ ہی ہے آپ کو۔ آگے دیکھتے ہیں، کوشچن نمبر 10، وہ لفظ جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے اور کلمے نکلتے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر، مشتق، جامد، حرف۔ وہ لفظ جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے کلمے نکلتے ہیں تو اسے کیا بولتے ہیں؟ مصدر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، آپشن اے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں، وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو اور دوسرے کلمہ بھی بنے اسے کیا بولتے ہیں؟ جو کسی مصدر سے بنا ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشتق بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مشتق بولتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، وہ اسم جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا کسی خاص چیز کا نام سمجھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ خاص کی بات آئی، یاد رکھیے گا، اس کو اسم معرفہ بھی کہتے ہیں، اسم خاص بھی کہتے ہیں، گویا آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، وہ اسم جس سے کسی عام شخص، جگہ یا کسی عام چیز کا نام سمجھا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ، اسم نکرہ، دونوں، سب غلط ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے، اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کا دوسرا نام کیا ہے دوستو؟ اسم عام۔ بادشاہ یا امراء کی طرف سے جو اعزازی نام دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم، خطاب، لقب، کنیت۔
सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। वह नाम जो किसी खूबी या बड़ाई की वजह से पड़ गया हो उसे क्या कहते हैं? लक़ब, खिताब, तखल्लुस, कुन्नियत। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, लक़ब। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 16। फिराक गोरखपुरी में लफ्ज़ फिराक क्या है? कुन्नियत, तखल्लुस, खिताब, लक़ब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपको पता है, शायर इस्तेमाल करता है शायरी में अपना नाम अपने असल नाम के अलावा, तो उसको तखल्लुस कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इब्न मरियम क्या है? लक़ब है, खिताब है, इल्म, अलम है, कुन्नियत है। इब्न मरियम क्या है? ताल्लुक को बताए तो इसको क्या बोलते हैं? कुन्नियत बोलते हैं। ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। असली नाम के अलावा किसी तरह की नफरत या प्यार से जो नाम पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्वियसली ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, उर्फ। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके लिए मैंने थ्योरी को एक्सप्लेनेशन के साथ बताया, तशरीह के साथ बताया। उसके बाद जहन को हाजिर करने के लिए 18 आपके लिए एमसीक्यूज लाया। उम्मीद है आप इस वीडियो से हौसला अफजाई आपकी हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।